अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अल्लाहुम्मा या मुफद्दिबुल अब्वाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या दलीलिल हायरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बल आलमीन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस आमीन या रब्बल आलमीन। व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी सूरतुन निसा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ये पहली आयत है सूरतुन निसा की, ठीक है। और हमारी आयत कौन सी चल रही? 5वीं। वला तुतु सुफ़हाउ, और हरगिज़ मत देना बेवकूफ़ों को अम्वालकुम उनके माल अल्लती जाअलल्लाहु, वो जिसको बनाया है तुमने, वो जिस पर बनाया है अल्लाह ने तुमको, लकुम तुम्हारे लिए क़यामन खड़े होने का ज़रिया, यानी खड़े होने का ज़रिया अल्लाह ताला ने बनाया है। आपको पिछली 5 आयतें रिवाइज़ करा दूँ क्या मैं? थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा, अगर भूल गए होंगे तो। सबसे पहली आयत या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे ए लोगो, यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनु नहीं है, या अय्युहन्नासु है, यानी कि हर आम और ख़ास इंसान से है। इसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, गरीब भी आ गए, अमीर भी आ गए, गैर मुस्लिम भी आ गए और मुस्लिम भी आ गए, सब तरह के लोग हैं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, तुम अपने रब से, इत्तक़ू रब्बकुम, मैंने बताई थी कि रब का नाम जब आता है तो क्या होता है? मोहब्बत आती है। तो मोहब्बत वाला सीगा है यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे, खिलाने पिलाने और बड़ा करने वाला कौन है? रब है तुम्हारा। सबका रब क्या है? एक ही है। भले ही इलाह अलग हो सबके, मगर रब क्या है? सबके एक ही है। इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, वो रब जिसने तुमको एक ही नफ्स से पैदा किया, एक ही नफ्स से पैदा किया। हम सब क्या है? आपस में बहनें हैं, हम आदम की औलाद में से, और हम सब आपस में बहनें हैं। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और उसी आदम की सुल्ब से, आदम की पीठ की रीढ़ की हड्डी से किसको बनाया? हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन, और उसी से बहुत से मर्द उठाए, व निसान, और औरतें उठाई। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना, और डरो अल्लाह से। अब यहाँ पर रब्बकुम नहीं आ रहा है, बल्कि क्या है? अल्लाह आ रहा है। रब की जगह कौन सा नाम आ रहा है? लफ्ज़ जलाला अल्लाह आ रहा है। अल्लाह इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब अल्लाह ताला का नाम सुनते तो हमको खौफ आता है, रब का नाम सुनते तो हमको मोहब्बत आती है ना। अल्लाह ताला का नाम, कोई अगर आपको बोले अल्लाह से डरो तो आपको डर लगता है, मगर रब बोलता है तो क्या होता है? हाँ, वो मेरा खालिक, वो मेरा मालिक, वो पैदा करने वाला, वो खिलाने पिलाने वाला, मोहब्बत आती है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला चेंज करते और बोलते वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना, और डरो उस अल्लाह से जिसके नाम से तुम सवाल करते हो। जब हमारा कोई काम नहीं होता या हमारे बच्चे नहीं सुनते तो हम क्या करते? किसके नाम से डराते? अल्लाह के नाम से डराते। तसालूना वल अरहम, या फिर अपने रहम के रिश्ते से, यानी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? ये बोलकर हम लोग क्या करने लगते? बच्चों को डराने की कोशिश करते। वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी गर्दनों के ऊपर पकड़ रखे हुए। मतलब अल्लाह की पकड़ कहाँ है? हमारी गर्दनों पे। हम छूट कर भाग नहीं सकते कहीं पर भी, हम अल्लाह ताला के निगरान में है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते वआतुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनके माल दे दो। मैंने बताई थी कि ये सूरत के अंदर यतीमों और औरतों के बारे में खास करके तवज्जो दिलाई गई, क्योंकि सूरह आले इमरान में जंग उहुद हुई, और जंग उहुद में बहुत सारे सहाबाए कराम शहीद हो गए। 70 सहाबाए कराम शहीद हो गए, उनकी बीवियाँ बेवा हो गई और बच्चे क्या हो गए? यतीम हो गए। तो उनके बारे में ये सूरत है। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो इनके बारे में ही तंबी करते हुए आई है, यतीमों के और बेवाओं के बारे में, औरतों के बारे में खासकर। वआतुल यतामा अम्वालहुम, और दो यतीम को उनके माल। वला ततबद्दलु खबीसा बित्तय्यिब, और खबीस को तय्यब से मत मिलाओ, यानी कि यतीम के माल को आपस में मिलाकर खा मत लो झूठ बोल के कि ये क्या। मैंने बताई थी, एग्जाम्पल भी दी थी करके कि समझिए आपके पास में अच्छी कार है और उससे ज़्यादा महंगी कार आपके भाई के बेटे के पास है जो यतीम हो चुका है, तो अब आप उसके कफील है, संभालने वाले, तो मेरी कार रख दो साइड में और उसकी अच्छी कार है तो वो मैं चलाकर क्या कर दूंगा? ख़राब ही कर दूंगा। तो वैसा नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? खबीस को तय्यब में नहीं मिला सकते।
वला ताकुलू अम्वालहुम, और मत खाओ उनके माल, इल्ला अम्वालिकुम, अपने मालों में मिलाकर, इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। रिश्तेदारों के साथ, बाकी बाहर के लोगों के साथ कुछ भी करो तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन घर वालों के साथ जब बुरा होता है, एक घर वाला शख्स घर वाले के साथ में जब बुरा करता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लगती है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये काना हुबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम डरते हो कि तुम यतीमों के साथ में इंसाफ ना कर सकोगे। ये यतीम और लड़कियों के बारे में, जिनके कफ़ील होते थे वो क्या करते थे, इन यतीम लड़कियों से शादी कर लेते थे, बिना मोहब्बत के वैसी शादी कर लेते थे, और इनके माल क्या करने की कोशिश करते थे, हड़प करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु, और तुम डरते हो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे। किस्त यानी कि इंसाफ करना, आखिरी जो उसका वो होता है, 3 दर्जे होते हैं, उसमें से सबसे लास्ट दर्जा होता है वो किस्त होता है, जिसमें सारे रूलिंग्स पास हो जाते हैं, स्टैंप लग जाता है और सज़ा मिलने को रहती है, उसको किस्त बोलते हैं। ठीक है। फिर यतामा फन की हूँ माताबा लकुम, तो शादी करो उनसे जिनकी माताबा लकुम, जिनकी तरफ तुम माइल हो। यानी कि ताबा का मतलब मैंने क्या बताई थी, माइल होना, पसंद करना। ठीक है। ताबा लकुम मिनन निसाई, औरतों में से मसना व सुलासा व रुबा, 2-2 3-3 और 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, और अगर तुम डरते हो कि तुम अदल ना कर सकोगे, फ़वाहिदतन, तो बस एक ही काफ़ी है, और मा मलकत ऐमानुकुम। जब ये आयत आती है ना तो औरतें धीरे से पढ़ने लगती है, आदमियों के सामने जोर करनी पड़ती, क्योंकि इसमें 2-2 3-3 या 4-4, मगर अल्लाह ताला आगे हमारे लिए आसानी कर रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी मर्द को बता रहे फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, और अगर तुम डरते हो कि तुम अदल ना कर सकोगे तो फ़वाहिदतन, तो बस एक ही क्या है, काफ़ी है। तो आपको डरने की और धीरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी आयत जब तिलावत करें तो आखिर में हल हमारे लिए निकल जाए करके कि एक ही बहुत अच्छी है, 2 के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते तुम। फ़वाहिदतन और मा मलकत ऐमानुकुम, या फिर दाएं हाथ जिनके तुम्हारे मालिक हुए होंगे। ये क्योंकि पहले की आयत है, इसीलिए यहाँ पर मलिका यमीन का जिक्र आया है, वरना मलिका यमीन का कॉन्सेप्ट अभी इस्लाम में बाकी नहीं रहा। मलिका यमीन किसको बोलते हैं, जो बांदियाँ होती थी, जो जैसे जंग में जो लड़कियां आ जाती थी घर में काम करने के लिए, सना है ना, अरे माशाल्लाह हाँ चलो तो जो बांदियाँ होती थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो जो बांदियाँ होती थी, कुछ लोगों को देखकर खुशी होती है ना, दिल में एकदम जोर का करंट लगता है तो अच्छा लगा तुमको देखकर, बारकल्लाह। तो जब तुम क्या बोल रही थी मैं, हाँ, माँ मलकत ऐमानुकुम, तो जो बांदियाँ होती थी, जो लौंडियाँ होती थी, उनके साथ में पहले क्या करते थे, बिना शादी के अज़दवाजी ताल्लुकात बना लेते थे। मगर जब सूरह निसाई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फिर और जाके अहकाम आया सूरह नूर में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इस्लाम में ये सारी चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। मलिका यमीन से भी क्या करना पड़ेगा, बाकायदा शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा और महर देना पड़ेगा। जब तक महर नहीं देंगे जब तक शादी इनवैलिड होती है और वो हराम काम हो जाता है। तो यहाँ पर ओमा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्लाह तादिलू, ये सबसे बेहतर है कि तुम एक तरफ ना झुक जाओ। मतलब अगर दो शादी भी करता है आदमी तो ज़रूर वो एक की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि एक ही कर लो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इसलिए ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम एक के साथ में नाइंसाफ़ी ना कर गुजरो। मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ क्या, हो गया था समझ में, ये क्योंकि हो गई थी हमारी पिछले हफ्ते आए तो इसीलिए मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, वरना कुछ नहीं है। बात निसा सदुकात हिन्ना, और दो तुम औरतों को सदुकात यहाँ पर सदके के मायने से नहीं, सदका अलग होता है, सदका एक्स्ट्रा होता है, सिद्ध से आता है सदुकात। सिद्ध किसको बोलते हैं, सच्चाई। ये जो रिश्ता है सच्चाई के बुनियाद पर है, और जो महर देता है शौहर, जब महर देता है तब ये रिश्ता क्या हो जाता है, सच्चा और पक्का हो जाता है। जब तक वो महर नहीं देता जब तक वो शादी भी इनवैलिड होती है, जल्दी देना पड़ता है महर, समझे। तो हम लोग ज़बरदस्ती हाथ पैर जोड़ के महर माफ़ कर दो नहीं करना चाहिए। अपने शौहर को बोलना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में महर अदा कर दो, और इतना बड़ा महर भी नहीं बांधना चाहिए कि वो सरदर्द बना के अपना घूमते रहे। बस ओके जहाँ तक औरत, जैसे अगर समझो कोई हादसा पेश आ गया या शौहर की डेथ हो गई या फिर तलाक हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो कम से कम वो औरत 6 महीना बैठ के अपना गुजारा कर सके, इतना महर क्या होना चाहिए, दे देना चाहिए। 6 महीना तो भी, या साल भर अपना खुद का कुछ कर सके,
اپنا کھانے پینے کا بندوبست، کپڑوں کا، اور اگر ہو سکے تو وہ تھوڑا کاروبار میں بھی کیا کر سکے، دے سکے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ صدقات اس کو بولتے ہیں. اس کو صدقے کے ساتھ میں مت ملانا کبھی بھی، نہیں تو سمجھیں گی عورتیں ہم کو صدقہ مل رہا ہے. صدقہ نہیں مل رہا ہے، تمہارا حق ہے یہ، سمجھے؟ صدقہ نہیں ہے. نہلتن، نہلتن یعنی کہ خوشی. نہلا بولتے گفٹ. نہلا کیا ہے؟ گفٹ ہے. گفٹ کون سا گفٹ؟ شادی کا گفٹ. شادی کا گفٹ کیا ہے؟ مہر. مہر شادی کا گفٹ ہے. نہلتن گفٹ کے طور پہ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے. یعنی کہ عورت اپنی خوشی سے، سمجھو 1,00,000 روپے کسی نے مہر باندھ دیا. اب باندھ تو دیا اینڈ شادی کے ٹائم پر بالکل شادی ابھی آ کے مولوی صاحب بیٹھے، اچانک سے لڑکی کے فادر بول رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے مہر ہونا چاہیے. اب لڑکا گھبرا گیا، گھر والے بھی گھبرا گئے. ہم تو سوچ رہے تھے 25-30 ہزار میں مان جائیں گے، تو 1,00,000 روپے بول رہے ہیں. اب بارات واپس تو نہیں لے کے جا سکتے، تو ٹھیک ہے 1,00,000 روپے بول دیے. لیکن وہ اپنی بیوی سے کنسلٹ کر سکتا ہے کر کے کہ 1,00,000 روپے میرے دینے کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ اگر چاہو تو تھوڑا سا کچھ کم کر دو کر کے، میں یا پھر دھیرے دھیرے دے دوں گا. سمجھ میں آیا؟ مگر دینا تو ہے ہی پر. اور اگر بیوی اپنی خوشی سے بول دیتی کہ ٹھیک ہے میں 1,00,000 کا 50,000 کر دیتی ہوں، تو یہی آیت کا یہی مطلب ہے. طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے. کون؟ بیوی اپنی خوشی سے کچھ دے دے. مِنْهُ نَفْسًا، اپنی نفس سے. فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اس کو. ہنیًا مریا. میں ہنیًا مریا یہ ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آگے ایک ورڈ آئے گا، اس کا اپوزٹ رہے گا عربی میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ورڈ کو اپنے ذہن میں رکھنا. ہنیًا یعنی کہ آسانی سے اترنے والا. مری اس کو بولتے. نس یہ جو گلے کی ہڈی رہتی نا ہماری، اس کو مری بولتے. ٹھیک ہے؟ تو ہنیًا مریا جو آسانی سے نگلا جائے. کھاؤ اسے آسانی سے، کھاؤ پیو اس کو آسانی سے. ولا تو سفہاء، اور مت دو بے وقوفوں کو. اور میں نے بتائی تھی بچوں کے بارے میں بھی، بچوں کے پیرنٹنگ کے بارے میں کیا بتائی تھی میں نے. یہ آیت اصل میں پیرنٹنگ کے بارے میں ہی ہے. پکا یہ پیرنٹنگ کے بارے میں ہی ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو آبزرو کرنا چاہیے. جیسے چھوٹے ہیں بہت زیادہ تو ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم مت دو کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو برباد کر دے. کیونکہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرنے لگتے، اسموکنگ کے عادی ہو جاتے، کچھ گٹکا کھانے لگ جاتے، کچھ باہر دوستوں کے ساتھ میں غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو حد سے زیادہ پیسے دیتے. بڑے بڑے موبائل ہیں ہاتھ میں، اور یہ ساری چیزیں جو وقت سے پہلے ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. کچھ بچوں کے ہاتھ میں گاڑیاں دے دیتے وقت سے پہلے. مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس عمر میں بچوں کو گاڑیاں دے دینا پڑتا ہے، وہ عمر سے پہلے دے دیتے تو بچے کیا کرتے آٹومیٹکلی جا کے ایکسیڈنٹ کر کے ہی آتے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو اسی لیے بچوں کو ان کی عمر میں آنے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا ٹرین کر کے اور اپنے گائیڈنس کے اندر کہ آپ یہاں سے یہاں تک ہی اس گاڑی کو چلا سکتے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. ایک حد مقرر کر لو کہ آپ کو اگر چلانی بھی ہے تو یہاں سے یہاں تک ہی چلاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ولا تو سفہاء اموالکم، کہ تم اپنے، سوری میں ہم بول رہی تھی، کم ہے یہاں پر. ولا تو سفہاء اموالکم، اور اپنے اور بیوقوف بچوں کے ہاتھ میں کیا مت دو، ان کے مال مت دو. اور میں نے بتائی تھی کر کے جب بچے ایک عمر میں آتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا الاؤنس دینا چاہیے، پیسے دینا چاہیے، اور ان کو گھر کی ذمہ داری بھی دینا چاہیے. جیسے پچھلے ہفتے ہی ہم نے بات کیے تھے اس پر کر کے کہ تھوڑا راشن لانے کی ذمہ داری، تھوڑا گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری. کیوں میں یہ کیوں بول رہی ہوں کر کے کہ دینا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں، وجہ کیا ہے اس کی؟ کسی کو جواب معلوم؟ پچھلے ہفتے ہی جواب دے دی تھی. ہاں، کیونکہ اکثر شادی کے بعد عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر کو کچھ نہیں آتا. کیونکہ عورتیں آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں بہت عیدی ہوں، میں کچھ نہیں کرتی، صحیح بتا رہی ہوں، صرف گھر کا کام کرتی ہوں، باہر کا مجھے کچھ نہیں پتا ہے، دال آٹے کا کچھ نہیں معلوم ہے، صحیح بتا رہی ہوں. میں یہ ساری چیزیں اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہی دے رکھی ہے کہ آپ ہی جاؤ اور آپ ہی لاؤ. اگر مجھے ڈریس بھی خریدنا ہے آپ چلو ساتھ میں دلاؤ، میں اکیلے جا کے کہیں مارکیٹوں کے چکر نہیں کاٹوں گی. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس پہ ڈال دی کہ میں ہی جاؤں گی اور میں ہی کروں گی، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، شوہر بولتا ہے تم ہی جاؤ اور تم ہی کرو، اور بازار جو ہے عورتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو میں غلط تو نہیں سکھا رہی؟ صحیح ہے نا، صحیح سکھا رہی ہوں نا. تو بچوں کے معاملے میں بھی کیا کرنا چاہیے، ٹریننگ. اور صرف یہ لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے. لڑکیوں کو بھی پہلے سے ہی گھر میں ٹریننگ دینی چاہیے، تھوڑا کھانا بنانے کی، تھوڑا گھر کے کام کرنے کی. پھر نہیں تو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، ساس کیا بولتی ہے، ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں.
سیدھا ماں کے اوپر ہی جاتے تانا مارنے کے لیے، تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹریننگ دینا چاہیے. ہاں 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 پہچان گئی. نہیں اندر آ جاؤ نا، ہے نہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرنا چاہیے، بچوں کو ٹریننگ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ختم. میں انگلش میں بولتی ہوں ایوری بڈی ریلیکس اور چل. چل کرو. ٹھیک ہے. بیٹھے نہیں دے گا. اچھا شروع کروں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اس کے اوپر جس پر اللہ نے تم کو قیام کر کے کھڑا کر دیا ہے. کھڑا کیا ہے مطلب جو کفیل ہے، جو سنبھال رہا ہے یتیم کو، یا ہم لوگ ہیں. ہم لوگ بھی اگر اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں تو اتنا بچوں کو مت بگاڑو کہ ایک دن آپ کی کمر ٹوٹ جائے. قیامن مطلب کھڑا رہنا. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے اور آپ اپنے بچوں کو دے دے کر کیا کر رہے، اپنی کمر توڑ رہے. تو ایسے بچوں کے ہاتھ میں اب پیسے مت دو. ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، فیہا، اس میں سے، کھلاؤ پلاؤ ان کو اس میں سے. وکسوہم، اور کسوا. یہ ورڈ بتائی تھی میں نے لاسٹ ویک بھی. کسوا یعنی کہ کپڑا. کس کو یاد تھا کیا؟ یاد تھا ہے ان کو یاد تھا. چلو نمبر 1. تو کسوا پہناؤ ان کو، اور پہناؤ ان کو. وکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات اچھی. اور بچوں کے ساتھ میں جھڑک پڑک نہیں کرنے کا. کتنا بھی غصہ آئے تو کیا کرنے کا، محبت سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرنے کا، اچھے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرنے کا. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. یتیموں کی مطلب جو کفالت کر رہا ہے وہ کیا کرے، اس کو آزمائے یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. اب نکاح کی عمر کیا ہوتی ہے؟ نکاح کی عمر سال سے نہیں دیکھا جاتا. آپ کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے، ہاں جب بالغ ہو جائے، جب ذمہ داری اٹھانے لگے، اس کو بولتے کیا کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کر کے. ہاں بلغ النکاح. فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم انس بولتے ٹچ کرنے کو، انس بولتے ٹچ کرنے کو، آپ محسوس کرنے لگے، آپ محسوس کرنے لگے کہ میرا بچہ کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کے اندر بلوغت کے کیا آثار نظر آ رہے. ہاں وہ مطلب اگر آپ کسی کے بارے میں بات کرتے تو وہ تھوڑا شرماتا ہے یا شرماتی ہے، تو تھوڑا سمجھنے کا کر کے کہ اب میرے بچے کی شادی کر دینی چاہیے. بہت بہت لمبی عمر تک بچوں کو گھر میں بٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف فساد پھیلتا ہے اور کچھ نہیں. تو اگر اچھے رشتے آئے تو کیا کرو، شادی کر دو. پھر بعد میں اچھا اللہ اچھے رشتے اگر بھیجے تو پھر بعد میں وہ پڑھاتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے. ٹھیک ہے. تو نکاح. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم پاؤ ان میں رشد بولے تو سیدھا راستہ، سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے دے کر کے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ان کو آنے لگے. کیونکہ بہت سارے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ہماری اتنی عمر ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی کیا صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. ہم لوگ بولتے نا ہم دھوکہ کھا جاتے کر کے. تو بہت سارے چھوٹے بچے پھر بھی 18-19 سال اگر آپ بولیں گے تب بھی ان میں کیا نہیں رہتا، رشد نہیں ہوتا ہے، مطلب صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. وہ غلط دوست بنا لیتے، غلط کمپنی میں رہنے لگ جاتے. تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، بچوں کو بھانپنا چاہیے کر کے کہ ان کی کمپنی کیسی ہے. سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے بچوں کے اوپر ماحول کا ہوتا ہے. بچوں کے اوپر ہی نہیں، ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے. آپ کسی ایسی مجلس میں چلے جاؤ یہاں پر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہو، تو آٹومیٹکلی آپ کیا کرنے لگیں گے، پڑھنے لگ جاتے. اور جیسے آپ وہ کمپنی میں جاتے جہاں پر صرف کپڑوں کی، زیوروں کی، اس کی باتیں ہو رہی ہو، تو کیا ہونے لگ جاتا ہے، وہی باتوں میں ہو جاتے. تو یہاں پر رشدن، جب ان میں رشد پانے لگو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو واپس کر دو. یتیموں کے مالوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یتیم کے مال کو کیا کرو، واپس دے دو.
ولا تاکلو. اب دیکھو تاکلو اور تکولو کیا فرق ہے؟ تاکلو اور تکولو سننے میں ایک ہی جیسا لگتا ہے مگر ورڈ کے معنی الگ ہے. تاکلو یعنی کہ کھانا اور تکولو یعنی کہ بولنا. اس لیے آپ میں پروناؤنس کرو کوئی بھی ایک جن تاکلو یا تکولو کیسے بولیں گے؟ ایک ہے تا کے ساتھ میں کولو ہے نا اور ایک ہے تکولو. ٹھیک ہے، غلط فہمی میں مت اور اس کے معنی بدل جاتے جیسے آپ نے غلط پڑھے ویسے کیا ہو جاتے ہیں معنی چینج. قرآن کے ساتھ میں بہت اویئر رہنا پڑتا ہے، قرآن کے ساتھ میں مذاق نہیں. ہاں تو ولا تاکلو ہاں اور مت کھاؤ اس کو اسرافن اسراف کے ساتھ یعنی کہ اسراف کرنا یعنی کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا. ابھی کوئی یتیم بچہ ہے جس کی کفالت میں سمجھو بور تو نہیں ہو رہے نا؟ کوئی جوک مارو. ٹھیک ہے بور ہونے لگو تو بولنا تو ہمیں تو آتے اچھے اچھے جوکس. اگر کوئی بچہ سمجھو جس کی کفالت میں آیا ہے، ابھی وہ سادہ سودہ کھانا بھی کھا سکتے، روز روز آپ کو میک ڈونلڈ جانے کی یا ڈومینوز جانے کی تو ضرورت ہے نہیں. وہ بچے کے نام سے کیونکہ وہ بچہ ضد کر رہا تھا اسی لیے ہم ادھر جا کے کھاتے. ہاں اور کھلانا کس کو ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو ہے. اسرافن ایک کپڑا اس کو دلا دیے مارکیٹ پوری گھوم کے اپنے بچوں کو خریدی کروا رہے اور بول رہے کر کے کہ اس کو کپڑے خریدنے گئے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے. اسرافن یہ کیا ہے؟ اسراف کرنا یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا. اسرافن و بیدارن اور کیا جلدی جلدی. و بیدارن کا مطلب کیا ہو گیا؟ جلدی جلدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے کہ مجھ سے آگے مت بڑھو. بیدار کا ورڈ استعمال کیے نماز کے اندر، مجھ سے آگے مت بڑھو سجدے میں اور رکوع میں اور سجدے میں مجھ سے آگے مت بڑھو. وہاں پر بیدار کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی وہی بیدار کا ورڈ. اور بدر جنگ بدر سنے ہیں آپ لوگ نے؟ جنگ بدر جنگ ہونے نہیں والی تھی، ہو گئی. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر ہو گیا تو وہ بیدارن یعنی کہ بے وقت ہو جانا. تو یہ جلدی جلدی مت کھاؤ اس کو. ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ارے بڑے ہو جائیں گے تو پھر پورا پیسہ دینا پڑے گا. اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو ہم کیا کرتے؟ جلدی جلدی مال کو ختم کر دیتے. یتیموں کے کس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا حلق سوکھ جائے گا نہیں تو میں معلوم پڑا ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری کچھ نہیں سمجھتے. تو ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائے. ومن کانا غنیًا اور اگر ہو تم میں سے کوئی غنی یعنی کہ کفیل جو ہے اگر وہ غنی ہے پہلے خود ہی پیسے والا ہے، فلیستعفف تو وہ رک جائے، وہ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے. یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے. جزاک اللہ خیر. ومن کانا فقیرن اور اگر ہے کوئی فقیر یعنی کہ کوئی جو کفیل ہے وہ خود ہی غریب ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیاکل تو وہ کھائے اس میں سے، اس کے پیسوں میں سے کیا کرے؟ استعمال کرے. یتیم کے پیسوں میں سے استعمال کرے لیکن سوچ سمجھ کے، حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک روپے کا کیا لینے والے؟ حساب لینے والے، چاہے ہم لوگوں سے بھی لینے والے. ٹینشن مت لو سب سے. اللہم حسبنی حسابا یسیرا. جتنے بھی فضول خرچی ہم لوگ کرتے ہیں اس ساری چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. ہاں بالمعروف ہی تو کھائے وہ اس کو معروف طریقے سے. معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے. فَإِذَا دفع کا ورڈ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے شاید ہے نا. دفعتم پھر جب تم اس کو لوٹاؤ الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو. جب پیسے لوٹانے کا وقت آئے تو کیا کرنا؟ گواہ بنا لینا. کیوں گواہ بنانا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ایک واقعہ سناتی ہوں میں چھوٹا سا. ایک بہت بڑے شیخ تھے، وہ بیٹھے تھے پڑھاتے ہوئے، بہت بڑی مجلس. راست میں انہوں نے پوچھے کر کے کیا سب کچھ سمجھ میں آیا ہے جو میں نے بتایا؟ تو ایک عورت ہاتھ اوپر کر کے بولتی ہے کر کے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو بولے ایسے کیسے ہو گیا کر کے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بولے یا شیخ جب آپ نے پانی اٹھا کر پیے تو آپ نے بسم اللہ نہیں بولے. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا وہ تھا تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جائے، واپس جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتی ہوں میرے بچوں کے ساتھ میں بھی ایسا کرتی ہوں، جب وہ ادھر ادھر ہونے لگتے نا تو پھر ان کو ایک چیز سناتی، پھر بڑے غور سے سننے لگتے، پھر آ جاتے واپس اپنی جگہ پر، ڈسٹربنس سے باہر نکلتے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے فاشہدوا. آدم علیہ السلام ہے نا، آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیے تو آپ کے پیٹھ پر مارے اور پوری ذریت باہر نکل گئی. تو ایک شخص کھڑا تھا بہت روشن چہرے والا، داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو دیکھتے اللہ تعالیٰ بولتے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے یا اللہ یہ کون ہے؟ تو بولے یہ داؤد ہے تمہارا بیٹا. بولے اس کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے 40. تو بولے یا اللہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دو کر کے. تو اللہ تعالیٰ بولے پکا کر کے بعد میں شکایت مت کرنا. ہاں دے دو. دے دیے. ہو گئے کتنے؟ 100 ہو گئے. اب جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام بھول گئے، اور اس تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے بولے سب چیز کو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. اب ہم لوگ پڑھیں گے کنٹینیوسلی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. ہر کام کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولیں گے فاشہدوا، گواہ بناؤ. گواہ بنانا اچھا ہے. تو یہاں پر فاشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. اور گواہ جھوٹ بھی بول دے اگر تو کیا ہے، کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے. حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. للرجال نصیب، مردوں کے لیے ان کی نصیب کا ہے. نصیب یعنی کہ ان کے وراثت میں سے حصے کا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائے ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار. اب ہم لوگ وصیت کے بارے میں پڑھیں گے. ہم مسکین عورتیں جن کو کبھی کچھ نہیں ملتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا بندوبست کر دیے، اور ہم لوگ اتنے ناشکر ہیں. یہ زمانے میں، وہ زمانے میں صحابہ کرام بول رہے تھے کہ کیوں دے رہے، اور یہ زمانے میں عورتیں بول رہی کہ ہم کو اتنا کم کیوں دے رہے. ہاں تو آپ کو کم نہیں دے رہے بلکہ آپ کو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو ایک زمانہ تھا کہ آپ وراثت میں چلے جاتے تھے. سمجھے؟ اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہوتی تھی اور وہ فوت ہو جاتا تھا تو ایک بیٹا ان کا ایک بیوی کو لے لیتا تھا اپنے انڈر، ماں سمجھ کر نہیں، کچھ اور سمجھ کر. کبورا مقتن عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر ہی سورۃ النساء میں فرمائیں گے بہت بڑا گناہ ہے. تو ایسے کام ہوتے تھے دور جاہلیت میں. اب ہمارے لیے وراثت کے تقسیم میں سے حصہ نکل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ سجدہ شکر کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، مجھے خالی نہیں چھوڑ دیا، تنہا نہیں چھوڑ دیا. کیونکہ میں سب سے زیادہ جو کمزور ہے نا ہم لوگ، میں نے پچھلی بار بھی بتائی تھی 2 کمزور لوگ، ایک تو یتیم اور دوسری یتیم عورت. ہم لوگ یتیم ہو جاتے جیسے ہی ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کے اپنے شوہر کے گھر جاتے تو ہم لوگ کیا ہو جاتے؟ یتیم ہو جاتے. اچھے لوگ مل گئے تو کیا ہوگا؟ جاؤ تمہارے ماں کے پاس میں جا کر رہو، اور اگر برے لوگ مل گئے تو کیا؟ جانے ہی نہیں دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے بارے میں بھی تھوڑی آسانی پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری آیتیں آسان ہیں الحمدللہ. للرجال نصیب، مجھے آپ کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، میں ادھر پر سے ادھر پر نہیں آ رہی ہوں، ابھی تھوڑا ادھر پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ بیٹھے رہتے تو میری نظر ان پہ ہی رہتی ہے، ہمیشہ فوکس ادھر ہی لگا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ادھر ہی دکھاتا ہے. پر آج آپ یہ سائڈ بیٹھے تو میں تھوڑا ادھر دیکھ رہی ہوں، اور آج دوسرا چہرہ دیکھ رہی ہوں. اللہ برکت دے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے ہے ان کے نصیب کا جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے. مما قل منہ او کثر، سب سے مین چیز یہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو. کسی کے والدین اگر ایک انگوٹھی بھی چھوڑ کے چلے جاتے تو اس میں سے بیٹی کو بھی ملے گا اور بیٹے کو بھی ملے گا. سمجھ میں آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ میری ماں کے پاس میں ایک ہی انگوٹھی تھی اور میں تو بیٹا ہوں، میرا زیادہ حق ہے تو میں ہی رکھ لیتا ہوں. نہیں، دونوں کا حصہ بنے گا اس میں. اور کتنا حصہ بنے گا؟ ہمارا تھوڑا کم رکھا گیا ہے حصہ، لیکن وہ بھی اس کی وجہ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ کیوں کم رکھا گیا. او قصور، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، ہائی لائٹ اس کو، یہ والی آیت کو، اس کی یہ جو ہے نا مما قصور او مما کلا او منہ او قصور، یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو. نصیباً مفروضہ، یہ وراثت کی تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ فرض ہے، فرض کرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، کرنا ہی پڑے گا.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہو جائے تمہاری قسمت سے، یعنی کہ اپنی قسمت سے، اور جب حاضر ہو جائے اپنی قسمت سے اولو القربہ، قرابت رشتہ دار یعنی کہ قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو ان کو بھی دو، منہ. اب یہ سچویشن کیا ہے میں بتا رہی ہوں. سچویشن یہ ہے کہ کسی کی کوئی فوت ہو گیا ہے اور سب لوگ کیا وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے کسی کے فوت ہونے کے بعد؟ وراثت کی تقسیم پکا نہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ قرض کی ادائیگی. سب سے پہلا قرض کی ادائیگی. بار بار یہ آیت میں آئے گا کر کے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد پہلے قرض ادا کیے جائیں گے. اسی لیے مرنے والے سے پہلے ہی پوچھ لیا جائے کر کے کہ کوئی قرض ہے تو ابھی بتا دو.